सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं इरफान खान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इख्तिलाफात के हवाले से मज़ीद ख़बरें सामने आना शुरू हुई हैं। आज हमने ज़हमत दी है, सीनियर सहाफ़ी हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म वो कर रहे हैं आरिफ यूसुफज़ई साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद क्या ख़बरें सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। शुक्रिया। नई एक डेवलपमेंट कल हुई है कि काफ़ी अरसे बाद मुराद सईद साहब जो हैं वो मंजर आम पर आ गए हैं और उन्होंने जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो MNAs हैं, MPAs हैं, उनको बगावत पर उकसा रहे हैं, रियासत के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, और ख़ुद पता नहीं कहाँ से उन्होंने वीडियो बयान जारी किया है या लिंक पे ख़िताब किया है। क्या कहेंगे सर? मेरे लिए तो ज़ाती तौर पर मुराद सईद का मंजर आम पर आना ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसलिए कि हम लोग तकरीबन कोई 2-1 महीने से 2.5 महीने से सुन रहे थे कि PTI के ऐसे कुछ मिसिंग अनासिर जो हैं वो रमज़ान और ईद के बाद मंजर आम पर आएंगे। अभी मेरे ख्याल से बारिश का पहला कतरा है मुराद सईद का। अच्छा। इसके बाद कुछ और भी PTI के ऐसे लोग हैं जो मिसिंग हैं। उसमें आप देखें कि साबका नेशनल असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी वो भी मिसिंग है। वो अभी तक कहीं बाहर होते हैं, वो भी मंजर आम पर आ सकते हैं। शहजाद अकबर जैसे लोग भी आ सकते हैं। अब जहाँ तक मुराद सईद का ताल्लुक है, मुराद सईद खुद आए हैं या उनको लाया गया है, ये बड़ा एक सवाल है, ट्रिकी सवाल है। ये मजमा जो निश्तर हाल में सजाया गया था, इसके पीछे कौन लोग थे? ये किन का मजमा था? तो खैर PTI का। हाँ। लेकिन ये यूथ ISF का, पुराने जो यूथ ISF के, जब PTI की ISF बनी तो मुराद सईद लोग वो थे जो कि पहले ISF के पहला बैच था। हाँ। और ये प्रोग्राम बाकायदा जो हमारी इत्तलात हैं, इसको सूबाई हुकूमत ने ऑर्गेनाइज किया था। मीना खान अफरीदी जैसे लोगों ने और इन जो साबका ISF के लोग थे, इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। तो उनका मंजर आम पर आना मेरे ख्याल में इमरान खान के लिए ख़तरनाक है। अच्छा। PTI के लिए ख़तरनाक है। और हम ये भी सुनते थे कि मुराद सईद आएंगे, वादा माफ गवाह बनेंगे, कुछ मामलात में उनका किरदार है, इमरान खान के बड़े सारे राज हैं। तो इरफान साहब आप मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा नहीं, क्या सर आप जो कह रहे हैं, क्या मुराद सईद साहब एक नए लीडर के साथ तौर पर सामने आ रहे हैं? एक मैं आपको बात बताऊं, आज पहली दफ़ा हम लोग सुनते थे कि इमरान खान ने एक वसीयत लिखी है और उस वसीयत में उन्होंने मुराद सईद को अपनी गैर मौजूदगी में, या इन द सेंस के अगर वो इस दुनिया में नहीं रहते तो उसके बाद मुराद सईद का नाम लिखा था कि वो पार्टी को लीड करेंगे। अच्छा। ये उस वक्त जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उनके इंतहाई करीबी काबीना के लोग, लेफ्ट राइट लोग, जिनके साथ हमारी दोस्तियाँ यारियाँ थी, उठक बैठक होती थी, उसमें ये चीज़ें डिस्कस होती थी। अब अगर मेरे कुछ ऐसे राज जो किसी एक बंदे के पास हों और वो रूपोश हों और वो राज ख़तरनाक नौइयत के हों और वो बंदा मंजर आम पर आता है, तो जाहिर बात है कि जिसके राज हैं वो उसको थोड़ी सी परेशानी तो होगी। तो ये मैं इसको इस एंगल से देख रहा हूँ। दूसरा ये है कि मेरे हिसाब से उनको फ्लोट करने में भी अली अमीन और मीना खान लोगों का किरदार है। अच्छा। मुराद सईद का। अब इसके बड़े दूररस नताइज होंगे। आप समझे कि एक तरह से इमरान खान को भी दबाव में लाने की कोशिश की गई है मुराद सईद के जरिए, अगर उनके पास राज है। नहीं सर, तो वो तो उनकी रिहाई के लिए कैंपेन चला रहे हैं। अडियाला जेल के सामने वो कह रहे हैं कि आप लोग सब जो मुंतखब MNAs MPAs हैं, आप सब लोग उधर चले जाएं। खुद पता नहीं किधर हैं, जिधर भी हैं, लेकिन क्या उसके कहने पर या उनकी हिदायत पर ये पार्टी MNAs MPAs निकल आएंगे या जो दीगर आम नौजवान है लोग हैं निकल आएंगे? एक तो ये है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए किसी तहरीक की बात कर रहे हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से तमाम की तमाम PTI इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक की बात कर रही है। दूसरी बात ही कर रही है, बातें ही होती हैं, कोई तहरीक तो है नहीं। तो ऐसे में मुराद सईद की बात, तहरीक इमरान खान की रिहाई, उसमें उनका क्या किरदार हो सकता है? कोई सिफर किरदार। देखिए, एक तो मैं एक बात बताऊं, अगर मुराद सईद अपने कायद इमरान खान के साथ मुखलिस हैं और इमरान खान जेल में है, तो मुराद सईद बाहर क्या कर रहे हैं? उनको जेल में होना चाहिए।
نہیں تو روپوش پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو تو آ خطرہ جائے ہے نا سامنے، ان کو جان کو کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تمام کے تمام پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں 9 مئی والے، 26-24 اکتوبر والے، یا اس کے علاوہ جتنے مختلف لوگوں پر جو مختلف نوعیت کے الزامات ہیں، ریاست خلاف جو چڑھائی کے ان کے اوپر الزامات ہیں، تمام کے تمام لوگ ادھر پاکستان میں ہی ہیں، کوئی باہر ہیں، کوئی اندر ہیں، کوئی پھر رہے ہیں، کسی کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ یہ مراد سعید والی بات ایسی کیا ہے کہ یہ چھپا ہوا ہے؟ اور اس کیس کا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ عرش شریف کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اس مراد سعید کا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مراد سعید اگر کہتے ہیں کارکنان چلے جائیں تو مراد سعید صاحب آپ ان کو لیڈ کرنے کے لیے میدان میں اترے، آپ اپنے ایم این ایس، ایم پی ایس، سینیٹرز کو لیڈ کرنے کے لیے، اس کو اڈیالہ لے جانے کے لیے آپ منظر عام پر آ کے خود ان کو لیڈ کریں، تو ہم کہیں گے کہ ہاں آپ کی بات میں کوئی وزن ہے، آپ آ گئے۔ آپ کہیں روپوشی میں بیٹھ کے پیچھے سے احکامات جاری کریں کہ جی لوگ نکلیں، کوئی کسی نے نہیں نکلنا۔ اور بالخصوص تحریک انصاف کے جو وہ الیکٹڈ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ الیکٹڈ لوگ آ کے اڈیالہ جیل کے سامنے احتجاج کریں، الیکٹڈ لوگوں کو ہم جیسے صحافی کہہ کے تھک گئے کہ آپ لوگ 300-350 الیکٹڈ لوگ بنتے پورے پاکستان سے، اور آپ کی پارٹی کی تنظیموں کے لوگ ملا کر آپ لوگ کوئی 1000 لوگ بنتے ہیں، آپ لوگ ڈی چوک میں ہر ہفتے احتجاج کریں، اور ہم نہیں کر سکتے جی اسلام آباد میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کارکنان ڈی مورلائز ہیں، کسی نے ڈی چوک نہیں، اڈیالہ جیل نہیں جانا۔ عرفان صاحب ادھر یہ اسمبلی چوک میں جو کیمپ لگا ہے جان نثاران کا، اس میں ایک رجسٹریشن کا عمل بھی جاری ہے، اور یہ تقریباً رمضان سے پہلے جاری ہے، اور اس کو 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں کیمپ کو۔ تو اس میں رجسٹریشن کا بھی ایک عمل جاری ہے، رجسٹریشن ہو رہی ہے اڈیالہ جیل، عمران خان کی رہائی کے لیے اڈیالہ جیل جانے کی رجسٹریشن کی شروع دن سے۔ میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک اس میں 1500 سے 1800 لوگوں نے انٹریاں کی ہیں 2 مہینے میں۔ ہاں 1500 لوگوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ جائیں گے، لیکن اس میں جو لوگ رجسٹریشن کروا رہے ہیں وہ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ جانے والے 15 لوگ نہیں ہیں۔ اچھا، رجسٹریشن الگ بات ہے، جانا الگ بات ہے، جیل کے سامنے جانا وہ الگ بات ہے، تو جانے کے لیے 15 لوگ تیار نہیں ہیں۔ ایسے میں اگر مراد سعید کسی کو کال دیتے ہیں، بالکل 100% یہ ناکام کال ہوگی۔ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ان کو جس گروپ نے فلوٹ کیا، دیکھیں عرفان صاحب اس پہ ایک ذرا غور کریں، یہ جو مراد سعید روپوش ہے، ریاست خلاف سرگرمیوں کا اس کے اوپر الزام ہے، اور یہ روپوش ہیں، تو یہ رابطے میں کس کے ساتھ ہے؟ یہ اپنا ویڈیو پیغام مراد سعید نے کس کو بھیجا ہے؟ پارٹی کے کسی اس کو بھیجا تو ہوگا، پھر اس کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اسے پوچھ لیں گے، وہ اس کو پوچھ لیں، اس کو گرفتار کر لیں کہ آپ ایک ایسا بندہ جو ریاست کو وانٹڈ ہے، وہ اس کے رابطے ہیں، تو ان کو گرفتار کر لیں۔ اب ان کے رابطے کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے رابطے علی امین، مینا خان اور سہیل اور ان لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے ہیں۔ تو مراد دیکھیں، جس طرح علی امین کو کئی عمران خان نے الیکشن کے دنوں میں کہا ہوگا کہ عاطف خان، شاہرام خان اور اسد کیسر سازشیں، وہ کوئی پرانی بات ہوگی، یہ بے وقت انہوں نے یہ بات کیوں کر دی؟ یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی میں بے وقت ہو رہی ہیں، بے وقت مراد سعید کا آنا، بے وقت علی امین کا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ بہادری دکھا کے آ کر جنہوں نے کال دی ہیں اس کال کو وہ لیڈ کریں گے؟ قطعی طور پر نہیں۔ ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مراد سعید نے اگلے 2-1 مہینے میں کم و بیش انہوں نے سامنے آنا ہے۔ اچھا، یہ طرح نہیں جس طرح انہوں نے ویڈیو لنک پہ خطاب کیا ہے، الگ بات ہے نا، لوگ نکلے۔ دیکھیں اب یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ چلے مراد سعید روپوش ہے، انہوں نے کہا کہ الیکٹڈ لوگ، بالخصوص الیکٹڈ لوگ کہ وہ نکلیں اور اڈیالہ جیل کے سامنے جا کے عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کریں۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہوگا نا کہ کتنے لوگ جاتے ہیں، اور یہ علیمہ خان پہلے ہی اس کی کال دے چکی ہے۔ یہ تو بنیادی طور پر علیمہ خان نے کہا تھا۔ چلے سر وہ ٹھیک ہے، وہ تو آپ ہیں کدھر مراد سعید صاحب؟ خیبر پختونخوا میں ہیں، سوات میں ہیں، پشاور میں ہیں، ملک سے باہر ہیں، آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو بڑے سارے لوگ کہتے ہیں، پہلے کہتے تھے افغانستان میں ہے، پھر کہتے ہیں افغانستان سے آگے سابقہ رشین ریپبلکس میں سے کسی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا وجدان ہمیں کہتا ہے کہیں قریب قریب ہے، پشاور میں ہے، کہیں قریب قریب ہے، ادھر ہی کہیں سوات میں نزدیک ہی ہمیں لگ رہا ہے کہ نزدیک ہوگا۔ اور جب ان کو سامنے لایا جائے گا تو دیٹ ول بی دا ٹرننگ پوائنٹ آف پی ٹی آئی اینڈ عمران خان۔ اور جو ابھی یہ گیم چل رہی ہے نا، یہ آپ کو اختلافات دیکھ رہے ہیں، آخر اس اونٹ نے کسی ایک کروڑ بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا؟ تو اگر بیٹھنا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس میں پھر مراد سعید کا بھی کردار ہوگا، اور مراد سعید کا کردار کس کے لیے ہے؟
پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ ہے پی ٹی آئی کی یوتھ آئی ایس ایف، اور یوتھ آئی ایس ایف کی نظروں میں مراد سعید ان کے روحانی پیشوا اور لیڈر ہے پہلے، چونکہ وہ پہلے آئی ایس ایف کے پہلے صدر بھی ہیں. تو یوتھ آئی ایس ایف کو انگیج رکھنے کے لیے مراد سعید کو لایا جائے گا، اور مراد سعید کی ایفیلیشن ہوگی علی امین گنڈاپور اور ان لوگوں کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک انصاف میں جب بہت پرانے وقتوں کی دھڑے بندی تھی تو جو ایک دڑا تھا وہ علی امین کا اور مراد سعید لوگ کا گروپ تھا. یہ ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں، پرانے وقتوں سے ایک گروپ کے لوگ ہیں، اور یہ ابھی بھی ہم سنتے ہیں کہ مراد سعید کے ساتھ، مراد سعید کا علی امین کے ساتھ فریکوینٹ رابطہ بھی ہوتا ہے، اور بڑی ساری چیزیں مراد سعید کی مشاورت سے ہوتی ہیں. تو بظاہر تو نام عمران خان کی رہائی اور تحریک کی ہے، لیکن اصل جو ہدف ہے وہ وہی ہے جس نے پی ٹی آئی نے جس حادثے سے اگلے 2-1 مہینے میں گزرنا ہے. میرا خیال ہے کہ اصل ہدف وہی ہے. تو سر یہ جو ابھی جو تحریک انصاف کے اندر اور خیبر پختونخوا حکومت کے اندر جو وفاداری اور غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، جو غدار ہیں وہ اس کو وفادار ٹھہرایا جاتا ہے، جو وفادار ہیں اس کو غدار ٹھہرایا جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کھچڑی پک رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کافی عرصے سے اس پہ ہم لوگ گفتگو کرتے آئے ہیں، اور اس پہ ہم لوگ تبادلہ خیال بھی کرتے آئے ہیں، اور اس طرح کے پروگرامز میں بیٹھ کے بھی اس پہ ہم نے اظہار خیال کیا کہ تحریک انصاف کے لیے ایک ٹریپ ہے، ایک بہت بڑا ٹریپ ہے تحریک انصاف کے لیے. اور اس کی تمام لیڈرشپ، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان باہر آئے، یہ قسم اٹھائیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آئے. اچھا، کوئی بھی نہیں چاہتا. میں تو نہیں سمجھتا کہ علی امین بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آئے، عمر ایوب بھی نہیں چاہتے عمران خان، بیرسٹر گوہر، شبلی فراز، اچھا کوئی بھی نہیں. عمران خان سے ان کی جان جاتی تھی جب وہ باہر تھے. اچھا، ان لوگوں نے، یہ لوگ ہمیں خود کہتے تھے کہ ہم لوگ عمران خان باہر ہیں تو ہم لوگ وزارتیں نہیں انجوائے کر پا رہے. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان باہر تھے تو ملک سرسبز و شاداب تھا، ترقیاں تھی. ہاں، آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان پوچھتے بہت زیادہ تھے، ان کو انفارمیشن جاتی تھی اور وہ متعلقہ وزیر سے یا وزیر اعلیٰ سے، جو ماضی کے 2 وزیر اعلیٰ گزرے ہیں. تو یہ جو قیادت ہے، یہ تو ساری کمپرومائز لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کمپرومائز ہے. ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئیں، اس لیے عمران خان اندر ہیں تو یہ لیڈر بنے ہوئے ہیں. عمران خان باہر آئیں گے تو یہ اپنے چھوٹے صاحب کا پوزیشن پہ چلے جائیں گے. لہٰذا یہ تو کوئی نہیں چاہتا کہ ہاں عمران خان نہیں رہیں گے، پیچھے پارٹی سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک دوسرے کے اوپر کس قدر گیدوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر پل پڑے ہیں. تو جب اس طرح کے حالات انہوں نے پی ٹی آئی کی بنائی ہے اور کارکنان ڈی مورلائز ہو گئے ہیں، تو عمران خان کی رہائی تو ہنوز دلی دورست والی بات ہے. سر اب جو ایک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ویژن کے مطابق، اور جو ان کا ایک نعرہ ہے جو ان کے پارٹی کا منشور ہے کہ احتساب سب کے لیے، احتساب کمیٹی بھی بنی ہے. کبھی عاطف کو نوٹس جاری ہوتا ہے، کبھی وہ ایم پی طارق اریانی کو نوٹس جاری ہوتا ہے، کبھی تو بابر سلیم سواتی آج کل زیر اعتاب ہیں. تو کیا واقعی جو احتساب کمیٹی بنی ہے خیبر پختونخوا میں یہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہی بنی ہے، اور کیا واقعی یہ غیر جانبدار اور شفاف احتساب کر رہی ہیں کہ نہیں، ایسی ہی دکھاوا ہے؟ ہم مطلب شاہ فرمان سے توقع رکھے کہ وہ احتساب کریں گے، ہم مصدق عباسی ریٹائرڈ بریگیڈیئر سے توقع رکھیں کہ وہ احتساب کریں گے، اور ہم قاضی انور صاحب اب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جو انسان کے قوا کمزور پڑ جاتے ہیں تو ہم ان سے توقع رکھیں گے کہ وہ کسی منصفانہ فیصلے پر پہنچیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ قاضی انور صاحب عمر کے اس حصے میں پی ٹی آئی کے اندر شدید ترین متنازع شخصیت بن چکے ہیں. ہاں، وہ جو میرے انتہائی قریبی، میرا ان کے ساتھ قریبی پیار محبت کا رشتہ تعلق رہا ہے. اچھے وکیل تھے، جب ہم لوگ رپورٹنگ کرتے تھے ان سے کئی ایک کیسز میں رہنمائی لیتے تھے، اور پھر تب وہ پی ٹی آئی میں نہیں تھے، اچھے وکیل کی حیثیت سے ان کی پہچان تھی. اب ان کی میسیجز جاتے ہیں کہ روزانہ ان کا، وہ کہتے ہیں موبائل منہ کے سامنے پکڑ لیتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے مجھے یہ فلانا پیغام پہنچایا ہے. ان کے واٹس ایپ گروپ ہیں اور آپ تمام لوگ اس طرح یہ کریں. تو ان کی پوزیشن پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی متنازع ہو گئی ہے وکیلوں میں. پی ٹی آئی کی وکیل ان سے نفرت کرنے لگے. انصاف لائرز فورم تمام لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو متنازع شخصیت ہیں اور یہ تو سارا دن جھوٹ ہی بولتے ہوتے ہیں. تو یہ 3 شخصیات مل کر احتساب کریں گے. ہاں، یہ کمیٹی عمران خان نے بنائی تھی، اس لیے کہ انہوں نے آج تک اس کی تردید نہیں کی کہ میں نے نہیں بنائی، اور اس کمیٹی کی رپورٹس بھی ان کے پاس جاتی ہے. لیکن یہ گڈ گورننس اور انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی نہیں ہے. یہ احتساب کے نام پر ایک چوری جو اس کمیٹی کے پاس یا تلوار ہے، اور اس کا جو دستہ ہے وہ علی امین کے ہاتھ میں ہے.
وہ جب چاہیں اس کمیٹی کے ذریعے کسی کا گردن اڑا دیں, کسی کو نوٹس جاری کر دیں, کوئی ان کی مخالفت کریں تو اس کو پھر اینٹی کرپشن کے کیسز ان کے اوپر کروا دیں. ایک طرف انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی, دوسری طرف مصدق عباسی جو صوبہ اینٹی کرپشن ہے اس کو بھی ڈیل کرتے ہیں. تو پھر لوگوں کے پیچھے اینٹی کرپشن کے نوٹسز جاتے ہیں. تو یہ کوئی احتساب اور گڈ گورننس کمیٹی نہیں ہے, یہ ایک آلہ ہے جو جس کا دستہ علی امین کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہیں تو عاطف کا سر اڑا دے, شاہرام کا سر اڑا دے, اپنے کسی دوسرے اسد کیسر کا. تو یہ تو ظاہری بات ہے. سر اچھا ایک بات چل رہی ہے کہ ابھی کیبنٹ میں بھی چینجز ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شاہرام ترکی صاحب کے بھائی ہیں فیصل ترکی, ان کی بھی وزارت تبدیل کی جا رہی ہیں. اسد قیصر کے بھائی عاقب اللہ کی بھی وہ کی جا رہی ہیں. جو قاسم علی خان ہے کہ قاسم علی شاہ, ان کی بھی تبدیل کی جا رہی ہیں. بہت سارے وہ اس میں چل رہے ہیں. ایک یہ, اور دوسری اہم بات کہ ابھی ان کا کوئی ایک مرکزی سطح پہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے, اور اس میں یہ عاطف صاحب نے یا شہرام نے یا دیگر نے, بیرسٹر گوہر نے ایون, کہ علی امین کے اس بات پہ بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اس کو یہ غیر مناسب بیانات نہیں دینے چاہیے. کیا کر پائیں گے یہ لوگ علی امین کے خلاف؟ میں دوسری والے پہ پہلے آتا ہوں. کیا انہوں نے تحفظات کا اظہار کرنا ہے یا علی امین کو اسٹیٹ ہمیں نوٹس دینا ہے؟ یہ تحفظات کا اظہار کریں گے. پارٹی مرکزی چیئرمین, پارٹی مرکزی جنرل سیکرٹری, پارٹی کے صوبائی صدر, مرکزی قیادت, یہ لوگ تحفظات کا اظہار کریں گے. یہ لوگ یہ کریں گے کہ علی امین جو ہے وہ اس کے شواہد سامنے لے آئیں. دیکھیں, نہ کوئی شواہد سامنے آنے ہیں. علی امین نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. بیکاز علی امین از دا موسٹ پاورفل پرسن ان پی ٹی آئی ایز اف ٹوڈے. جب سے وہ وزیر اعلیٰ ہے اور جو جس کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ سب سے زیادہ توانا آدمی ہے پی ٹی آئی کے. اور اگر اب کوئی نئی تحریک جائے گی تو ظاہری بات ہے اس کو لیڈ کریں گے جنید اکبر, عاطف خان لوگ. یہ لوگ مجھے بتائیں ان کے پاس کہاں سے وسائل آئیں گے؟ یہ لوگ ریسورسز کہاں سے جنریٹ کریں گے؟ علی امین نے پیسہ بنایا کرپشن کر کے جس ذریعے سے بھی, لیکن وہ انہوں نے اس کے اوپر وہ استعمال کرتے تھے, پارٹی کے اوپر خرچ کرتے تھے. ان لوگوں کو لگ پتہ جائے گا کہ علی امین نہیں ہوں گے اور پیسے نہیں ہوں گے تو کیا. اب دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر علی امین کو الیکشن کے شب و روز میں عمران خان نے یہ کہا ہو کہ یہ عاطف خان, شاہرام اور اسد قیصر یہ سازشی ہیں, اور ان کو سازشی ٹیک کرنے میں کردار کن کا ہے آپ کو پتہ ہے؟ سب سے زیادہ کردار اس میں پرویز خٹک اور محمود خان کا ہے. دونوں وزیر اعلیٰ تھے, دن رات عمران خان کو کہتے تھے کہ یہ سازشی ٹولہ ہے اور یہ ہماری حکومت نہیں چلنے دیتے. حالانکہ وہ دونوں پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں, وہ لوگ اب بھی پارٹی میں ہیں. اس تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے شاید علی امین کو یہ بات کہی ہو, لیکن وہ الیکشن کی ان کو ٹکٹ نہ دینا, تو اس کا مطلب کہ الیکشن کے دنوں کی بات تھی. اب الیکشن کے دنوں کی بات کو آج کرنا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ اپنے مخالفین کو دیوار سے لگانے کی پالیسی ہے کہ یہ ریئیکشن میں یا پارٹی چھوڑ جائیں یا میرے اوپر آ جائیں, پھر میں ان کے ساتھ میدان میں نپٹوں, پھر جو جیتا وہی سکندر بن جائے گا. تو یہ سچویشن اس طرف علی امین لوگ یہ بلڈ اپ کر رہے ہیں. اب جو وزارتیں جن لوگوں کی ہمارے جو اطلاعات ہیں 5 سے 6 وزیر جو گڈ گورننس کے سامنے بھی کمیٹی کے سامنے بھی پیش ہوئے ہیں, ان کو میرے خیال سے فارغ کرنے کا پروگرام ہے. 2 تو بھائیوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے, فیصل ترکی شاہرام کے ہاتھوں اور عاقب اسد قیصر کے ہاتھوں مارے جائیں گے. اس میں ایک کا ہم سن رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیموٹ کر کے ڈیگریڈ کر کے چھوٹی سی وزارت دی جائے, یا ہو سکتا ہے کلی طور پر, اب تو علی امین کی مرضی, وہ جنگل کا بادشاہ ہے, جو بھی کرے, تو ہو سکتا ہے کہ فارغ کریں. تو ہم سن رہے ہیں کہ اس میں ایک نام ہے مردان کے ظاہر شاہ تورو کا بھی, کہ وہ بھی فارغ ہونے والوں میں شامل ہیں. تو اس طرح ہم سن رہے ہیں کہ 5 سے 6 وزیروں کو کابینہ سے فارغ کرنے کا. اور جواز کیا بنے گا؟ گڈ گورننس انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کی رپورٹ ہوگی, وہ عمران خان کو پیش کی جائے گی کہ دیکھیے خان صاحب ان لوگوں نے اتنی کرپشن کی ہے اور ہماری بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. خان جیل میں اگر انہوں نے کہا کہ یار ہولا ہاتھ رکھو, علی امین نے باہر آ کے مجھے خان نے کہا کہ سب کو فارغ کر دو. اب خان سے پھر کون پوچھا کہ خان صاحب آپ نے یہ شکیل خان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی کچھ ہوا نا. شکیل خان آج تک وہ اپنا کیس عمران خان کے پاس دوبارہ جا کے وہ نہیں لڑ سکے. تو میرے خیال سے کہ معاملات بگڑ رہے ہیں, لیکن علی امین ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے, اور جو جس کشتی میں وہ بیٹھے ہیں وہ کشتی کامیاب ہوگی. جو مخالف ہوں گے وہ کٹے لائن لگیں گے, نقصان میں ہوں گے. بہت شکریہ عارف یوسفزئی صاحب. آپ نے عارف یوسفزئی صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ بھی سنا, اور جو ان کے پاس اندر کی خبریں تھیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کی. دن بدن صورتحال بدلتی جا رہی ہیں, اور اس بدلتی صورتحال کے پیش نظر ہم وقتاً فوقتاً عارف صاحب کو زحمت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ.